पे बैठ करके गुफ्तगू करने लगे। जरा सा टाइम मिला तो इधर आधर जाने लगे, भागने लगे, मगर मस्जिद में जा करके नहीं बैठता। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते नबी का फरमान, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जा करके बैठ जाए, कुरान शरीफ की तिलावत ना करे, खाली बैठ जाए, कलमा ना पढ़े, खाली बैठे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कुछ भी ना पढ़े, नबी फरमाते हैं खाली बैठे तो जितनी सांसें लेगा हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो। और अपना क्या हाल है? नेकियों से तो गोदाम भरे हुए होंगे, हम लोग तो इशारे पे जन्नत पहुंच जाते हैं। उससे पहले कब्र एक मंजिल और भी है जिसका नाम कब्र, वहां पे सर्विस भी होनी है, वहां पे धुलाई डेंटिंग पेंटिंग सब होनी है। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने अगर कलमा पढ़ा तो वो जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले जो मैल है वो साफ किया जाएगा, पहले धुलाई होगी। नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं, फजर की नमाज गायब, जोहर की गायब, असर की गायब, मगरिब की गायब, इशा की गायब। जलसे में आकर के अगर एक मर्तबा मैंने कह दिया कितना बड़ा जन्नती है, जो जन्नती हाथ उठाओ तो पूरा मजमा हाथ उठा देता है, मगर ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया और ज़ोहर असर की तो छोड़ो, 5 वक्त की छोड़ो, बात तो जुमे की भी नमाज छोड़ देता है। कान खोल करके सुन लो, जब तक अल्लाह और रसूल राजी नहीं हो सकते, अल्लाह और रसूल खुश नहीं हो सकते, उस वक्त तक जन्नत का दरवाजा अगर तुम ईमान वाले हो तो खुलेगा तो, मगर कब्र में उससे पहले ठुकाई पिटाई डेंटिंग पेंटिंग और सर्विस होना बहुत लाजमी। जरा गौर करना मेरी बातों पर, थोड़ी कड़वी रहेंगी, मगर मैं इधर आदर की नहीं कुरान और हदीस के दायरे में बोल करके जाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा काम करें, छोटी छोटी नेकी करें, अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले तो वो बड़ी नेकी से ज्यादा काम करती है। ऑफर ढूंढते ना मोबाइल में, कुरान शरीफ में ढूंढा करो, हदीस में ढूंढा करो। अजी तुम्हें क्या पता कुरान शरीफ कहाँ? बास के घर में हजरत 8-8 दिन हो जाते हैं, 8-8 दिन कुरान शरीफ के जुज़दान पे धूल चढ़ती होती, खोल के नहीं देखा, और जलसे मत धूल खुदाए जन्नत हमारे अब्बा का, जलसे में आकर के नारा लगा लिया जन्नत हमारे बाप की। मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर से कह दिया था तुम जन्नती हो, हजरत उमर से कह दिया था तुम जन्नती हो, उस्मान गनी से कह दिया था तुम जन्नती हो, मौला अली से कह दिया था तुम जन्नती हो। वो चलते फिरते जन्नती है, मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि कभी सिद्दीक अकबर ने उसके बाद नमाज छोड़ी हो, फारूक आजम ने कभी नमाज छोड़ी हो, उस्मान गनी ने कभी नमाज छोड़ी हो, मौला अली ने कभी नमाज छोड़ी हो, कभी किसी साहबी ने नमाज नहीं छोड़ी, हसन हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी। शरीयत के खिलाफ कभी किसी साहबी का कदम नहीं उठा, किसी वली का कदम नहीं उठा। जिम्मेदारी से कहता हूँ पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लेना, मैं बिक्री का मौलवी नहीं हूँ, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लेना। अगर गलत साबित कर दो तो करबला में भी हमारे ही कटे थे, हम भी यही कटेंगे। गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम, मुंह मांगा इनाम साबित ये करना है। अगर मैं ये बता करके जाऊं, जरा तवज्जो करना मेरी तरफ, गौर करना मेरी तरफ, अगर जिससे नबी नाराज है उससे खुदा भी नाराज है, उसकी दुनिया भी बेकार है, उसकी आखिरत भी बेकार। आज तक किसी वली ने नमाज नहीं छोड़ी, और मैं जो कह रहा हूं अगर कोई नमाजें छोड़े, शरीयत के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ कदम उठाए तो वो पानी पे तैरे, आग में चले, हवा में उड़े, समंदर में उड़े, आसमान में उड़े, वो वली नहीं हो सकता, या तो शैतान है या फिर जादूगर।
वाह 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 वाह। या तो शैतान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब मजाक बना के रख लिया वाह वाह दीन का और इस्लाम का। वाह वाह। अल्लाह मेरे नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती। कभी सोचा कौन सा गुनाह है ऐसा? कभी अंधेरे में सोचा? फरमाते अगर रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं होते, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितने गुनाहगार है बोलो? 3 किस्म का। अगर इजाजत हो तो खोलूं? कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी वही हो, हम नारे लगा रहे हैं और अपने गिरेबान में झांक के देख नहीं रहे? मेरी बात अगर हो तो गलत हो सकती है, इनकी हो तो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं। क्या बात, वाह वाह। हदीस भी पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। नबी फरमाते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ु वमल्लाल व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते मेरी उम्मत के 3 गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, चाहे वो मौलाना हो, मुफ्ती साहब हो, मैं हूं या आप हो। अगर इस शिकंजे में आ गया तो गया। नबी फरमाते उसकी कोई इबादत और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। आप सोच रहे होगे यार कितना बड़ा गुनाहगार ऐसा होगा कि वो गुनाह कर ले। कौन सा गुनाह ऐसा है कि वो गुनाह कर ले फिर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल। कौन सा ऐसा गुनाह? सोच रहे होगे शराब पीने वाला होगा? नहीं। सोच रहे होगे चोरी करने वाला होगा? नहीं। सोच रहे हो किसी को कत्ल करने वाला होगा? नहीं। फिर कौन सा? कम से कम 20% लोग हम में हैं। अल्लाह। कितने परसेंट है बोलो? अल्लाह अल्लाह। लेकिन टटोलो तो, ढूंढो तो, तलाशो तो। अब किससे पूछोगे? किसी मौलाना से पूछोगे तो उसकी गलत हो सकती है, मगर नबी से पूछो, आका से पूछो। आका फरमाते नंबर 1 दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना सारे गुनाह करम, मगर ये गुनाह कभी मत करना। नबी फरमाते नंबर 1 जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, कोई चीज कबूल नहीं। नबी फरमाते कौन है वो? सुनो, अला कुल्ली वालिदैहि, वो कोई और नहीं है। आप समझ रहे होंगे पता नहीं कौन सा गुनाहगार है, वो सिर्फ वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। एक मरतबा तुम्हें नमाज तो पढ़ते हो मगर उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे माँ बाप तो नाराज नहीं है, हमारे हाथ तो चूमते हो, ये देखना पड़ेगा कि माँ बाप तो नाराज नहीं है। ये कोई मौलाना का बयान नहीं है, ये नबी का फरमान है। अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और मैं ये कहता हूँ अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी नाराज, उसका खुदा नाराज, तो वो कितनी नमाजें पढ़े, कितने जलसे करे, कितनी तकरीरें करे, कितनी नाते पढ़े, अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो वो खाने काबा में अगर खिलाफ पकड़ के चूम चूम के मर जाए तब भी वो बेकार, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। अगर कामयाब बनाना है तो पहली सीढ़ी है कि माँ बाप को अपने राजी करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, तालीमाते इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बेटा यहाँ बाबू, यहाँ ये क्या पहने? निकाल दो। चांदी की 4.5 माशा से कुछ कम,
چاندی سمجھ رہے؟ چاندی کی 4.5 ماشا سے کم ایک انگوٹھی مرد کے لیے ایک نگ والی پہننا جائز ہے۔ مسئلہ سنو، توجہ رکھو، ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی کی اور 4.5 ماشا سے کچھ کم مرد کے لیے ایک نگ والی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی انگوٹھی یا چھلا پہننا جائز نہیں۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ اور ہمارے یہاں تو پیری ایسے کہ 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہنے پھر رہا، بعض کا نگ ہی نہ ہوتا اتنا موٹا مسئلہ۔ لیکن میں نے بتا دیا، عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کی بات۔ 4.5 ماشا سے کچھ کم ایک انگوٹھی چاندی کی اور وہ بھی ایک نگ کی مرد کے لیے پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ نہ سونے کی، نہ گلٹی کی، نہ تانبے کی اور نہ لوہے کی، نہ کسی چیز کی، نہ چھلا پہننا جائز ہے، نہ انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ، وہ ایک بچہ آیا ہمارا، ہمیں تو ہی بتانا بھائی، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا، اس لیے یہ آیا تو یہ کام بھی ہو گیا اور اس کے ذریعے مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، مرنے تک، قبر تک۔ نبی نے فرمایا 5 چیزیں عبادت میں سے نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی تھی، کیا کرنا بولو؟ عالم کا دیدار کرنا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے، نبی فرماتے ہیں عبادت۔ تم لوگ چاہتے ہو بہت ساری نیکیاں کما لیں، ایک آفر دوں تمہیں، سننا چاہ رہا ہو؟ کام بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، 1 روپیہ نہیں لگے گا۔ اگر کوئی 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرے تو کتنا ثواب؟ بہت زیادہ۔ اور اگر کوئی 1000 کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرے تو اور زیادہ ثواب ہے۔ مگر 1000 نہیں، ہزاروں کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ پہلے یہ سنو، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ جمعے کے دن مسجد کو اذان سے پہلے جاتے تھے اور مسجد کو تیار کر دیا کرتے تھے، مسجد کو جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے، مسجد کو صاف کیا کرتے تھے، مسجد کی صفیں بچھاتے تھے، مسجد کو نمازیوں کے لیے دلہن بنا دیا کرتے تھے۔ سارے نمازی آ کر کے بیٹھتے تھے، ان کا نمبر کبھی پہلی صف میں، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، 5ویں صف میں، ان کا یہی مشغلہ تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا؟ ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا آقا ذرا اتنا بتا دے، سورے آقا ذرا اتنا بتا دے، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، مگر یہ کیوں صاف کرتے ہیں؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نبی نے بیان فرما دیا، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، لیکن تم سنو، نبی بیان فرماتے ہیں، جمعے کا دن ہے، منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے آنا کے لال بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی مومن بندہ جمعے کے دن مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، صاف کرنے کے بعد ایک مٹی کوڑا نکال کر کے اگر یہ باہر پھینک دے گا تو نبی فرماتے ہیں اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ کبھی تم نے ان نوجوانوں کو بتایا کہ بیٹا
یہ ہماری قوم کے نوجوان ہیں، انہیں تیار کرنا چاہیے کہ بیٹا اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے مسجد کو جھاڑ پوچھ کے صاف کر دے۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ پیر کا بھی فرمان غلط ہو سکتا، میرا بھی تمہارا بھی، مگر آقا کا فرمان غلط۔ جا کر کے مسجد کو جھاڑ دے، پوچھ دے، صاف کر دے، مسجدوں کے نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کر دے، مگر ایک بھی نہیں۔ حالات تو یہ ہے اگر کوئی صدر بن گیا، کوئی سیکریٹری بن گیا تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ جمعے کے دن اگر جا کے دیکھے کہیں جالا لگا تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا امام صاحب کیا تمہیں یہ جالا نہیں دکھ رہا؟ یا تو مدرسے کے بچے صاف کریں گے یا مؤذن صاحب یا امام صاحب۔ تم صدر ہو گئے، سیکریٹری ہو گئے، تمہارا مرتبہ صدیق اکبر سے زیادہ ہو گیا کیا؟ عثمان غنی سے زیادہ ہو گیا، مولا علی سے زیادہ ہو گیا، حسن و حسین سے زیادہ ہو گیا، غوث پاک سے زیادہ ہو گیا، غریب نواز سے زیادہ ہو گیا؟ ارے مرتبہ تو اونچا مسجد میں جھاڑو لگانے سے ہی ہوتا ہے۔ کیا بات، جھاڑو لگانے سے، مسجد میں جھاڑو لگاؤ گے، جتنا مسجد کو صاف کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ لیکن اب میں تمہاری طرف آنا چاہ رہا ہوں، ایک حدیث ایسی پڑھوں گا کہ کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ پہلے یہ حدیث میرے نبی، سن لینا ذرا توجہ سے، ایک ایک بات پوائنٹ اٹھاؤں اور آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ اچھا میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں بہت زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں، سب کی سمجھ میں آ رہی؟ اگر آ رہی ہے تو الحمدللہ بولو تاکہ ثواب ملے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ نا لوگ جن کے گھر میں لڑکیاں ہوتی تھی نا، لڑکیاں، تو لوگ اپنے آپ کو کم تری کا شکار ہو جاتے تھے اور حقیر سمجھتے تھے۔ جیسے آج بھی اگر جس کے گھر میں 4-5 بیٹیاں ہوں، اس کے باپ کو نیند نہیں آتی ہے کہ میں شادی کیسے کروں، بولو ہے کہ نہیں؟ مگر میرے نبی نے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا، میرے جانثارو چاہنے والوں، پریشان مت ہو، لڑکیوں کو برا مت سمجھو۔ اگر جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار۔ 3 بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ اب پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا اگر جس کی 2 ہو تو؟ نبی نے فرمایا ان کی بھی صحیح پرورش کر دے تب بھی جنت کا حقدار۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا اگر جس کی 1 ہو تو؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ اب یہ بتانا یہ تھا بیٹیوں کی وجہ سے کہاں جا رہے ہو؟ بولو جنت کا حقدار بن رہا، مگر کب؟ جبکہ بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے تب، بیٹیوں کی پرورش صحیح ہو تب جنت کا حقدار۔ یہ حدیث ہو گئی، مگر دوسری حدیث سنو، نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیوث ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا، دوسرا دیوث جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بھی سنو، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے کوئی مولانا مقرر جنت میں نہیں لے جا سکتا، کوئی ناظم جنت میں نہیں لے جا سکتا، کوئی شاعر جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جس کو روک دے تو کوئی مائی کلال، میں تو یہ کہتا ہوں اس کی نمازیں بھی جنت میں نہیں لے جا سکتی، اگر نبی منع کر دے تو روزے زکات بھی جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ نبی فرماتے ہیں دیوث جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ ذرا سنو، تم سوچ رہے ہوگے یہ دیوث کہاں کا رہنے والا ہے، یہ کون رہنے والا، کس کے بارے میں نبی فرماتے؟ ارے دیوث کون ہے؟ دیوث وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوث وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، دیوث وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں دوسرے لڑکوں سے موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے، دیوث وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ ابھی میں نکل کے آیا، کئی لڑکیاں اپنی میلے میں گھوم رہی ہے، میلے ٹھیلوں دکان میں گھوم رہی ہے۔ ان کے ماں باپ سے پوچھو، اگر کہیں میلہ ہو لڑکیاں میک اپ کر کے جا رہی ہے، اگر کہیں جلسہ ہو اس میں بھی جا رہی ہے، اگر کہیں عرس ہو اس میں بھی لڑکی لڑکے اتنے جلسے میں نہیں بیٹھتے ہیں جتنے میلوں ٹھیلوں میں گھومتے۔ میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی تم نے سوچا؟ نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں موبائل پہ دوسرے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو، وہ ماں باپ
بدل پہناوے سے رہن سہن سے ماں باپ راضی ہے تو وہ ماں باپ دیوس ہے دیوس ہے دیوس ہے اور نبی فرماتے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب کتنی نمازیں پڑھو کتنے روزے رکھو کتنی زکات دو اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے وہ دیوس ہے وہ ماں باپ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا. ارے کیا پیغام ہو گیا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر. زور سے بولے نعرے کا جواب دے. نعرہ رسالت پیغام اسلام. میں ہر بات یا تو حدیث پہ لاؤں گا یا قرآن شریف پہ. کیا بات. توجہ رکھنا آج کلیجہ پھٹ جاتا ہے. تمہارے ہاں شادی ہو دیکھ لو اگر 50 لڑکیاں ہو تو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی. وہ جس کا وہ کھڑا ہوگا کھونٹا وہ بال کسی کے آگے کو کسی کے پیچھے کو کسی چٹیا دوپٹہ یہاں ہوگا اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی گھومتی ہوں گی. اس ابا سے پوچھو آنکھوں پہ چربی آ گئی ہے کیا؟ اس باپ سے پوچھو. حضرت ابھی محرم شریف نکلے کلیجہ پھٹتا. 10 تاریخ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس میں میلہ بھی لگتا ہوگا. معلوم ہے آپ کو 10 تاریخ میں کیا ہوا تھا؟ سیدہ فاطمہ کے پوتے پوتیاں کربلا میں اتنا ظلم ان پہ ڈھایا گیا. امام حسین کے بچوں کو شہید کیا گیا. 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر ان کو شہید کیا گیا. ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں. امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے یہ فقیر ہے. اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں. علماء ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں تو وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے ہیں. امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. سیدہ زینب کے 2 بیٹے اون و محمد چھوٹے چھوٹے تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. کربلا کے میدان میں حسین کی سگی بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ اردو میں عربی میں سکینہ آتا ہے ان کے منہ پہ ظالم نے اتنی زور سے تماچا مارا چیخ نکل گئی تھی زمین کانپ گئی آسمان لرز گیا. یہ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا 10 محرم کو سید زادیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے خیموں میں آگ لگا دی. امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے 3 دن سے بھوکے پیاسے بخار بھی تھا جبہ پکڑ کے کھینچ کے اتنے کوڑے برسائے اتنے کوڑے برسائے اتنے کوڑے. زمین اور آسمان اور جتنے فرشتے وہ سارے دیکھ رہے گواہ ہے سارے کے سارے. 10 محرم کو کیا ہوا تھا اور تمہارے یہاں 10 محرم کو کیا ہوتا؟ تمہارے یہاں جھولے لگتے ہیں میلے میں. تمہارے یہاں میلے میں کربلا میں دکانیں لگتی ہیں. تمہارے یہاں مٹھائی کی دکانیں ہیں. تمہارے یہاں کھلونوں کی دکانیں ہیں. تمہارے یہاں چورن چاٹ کے پتوں کی دکانیں ہیں. تمہارے یہاں جلیبی ٹوٹ رہی ہے. تمہارے یہاں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں. ارے تمہارے یہاں لڑکی اور لڑکے میلے میں جا کر کے ایک دوسرے کے کونیاں مار رہے موبائلوں پہ باتیں کر رہے جسموں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کون سے اینگل سے حسینی ہو اتنا بتاؤ. 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا تمہارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ لفنگے کچھ غنڈے لڑکے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں ان کی ماں نہیں ہے ان کے گھر میں ان کی بہن نہیں ہے ان کے گھر میں ان کی بھتیجی نہیں ہے. اگر شرم ہے تو اپنی ماں کے جا کے کپڑے اتار اپنی خالہ سے آنکھیں لڑا اپنی بہن کے کونی مار اپنی بھتیجی کے دھکا مار. اگر ہمت ہے جیسے تیری بہن کی عزت ہے ویسے دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت ہے. ارے 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا وہاں سے یہ ساتھیوں کے خیمے میں آگ لگا دی تھی اور تم مستی لے رہے ہو یہ کھیلیاں کھیل رہے ہو اور تم کہتے ہو جنت ہمارے باپ کی ہے جنت میں ہم جائیں گے. ذرا ہوش میں آؤ. یہ یہود و نصارہ کی سوچ تھی. انہوں نے سوچا 72 کربلا میں تھے دین اور اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا. اگر بچوں کو دینا پڑا انہوں نے دے دیا اپنی جانوں کو دینا پڑا انہوں نے دے دیا. بھوکے پیاسے رہے رہ لیے گھر کو لٹانا پڑا لٹا لیا. کربلا والوں سے کوئی نہیں جیت سکتا. یہودیوں نے اور نصرانیوں نے یہ مشن اٹھایا مسلمانوں کو کربلا والوں کے راستے سے ہٹا دو. ارے آج تو بات کر ہے جب یہ بات کر لاکھ ہوں گے تو گھر گھر میں اسلامی جھنڈا لہرا جائے گا. او مسلمانوں تمہیں پتا بھی نہیں چلا تمہیں ڈھول میں لگا دیا تمہیں تاشے میں لگا دیا تمہیں کھیل کود میں لگا دیا تمہیں موبائل میں لگا دیا تمہیں دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ٹکنے میں لگا دیا تمہیں لڑائی جھگڑوں میں لگا دیا پولیس کیس میں لگا دیا تمہیں گورنمنٹ میں لگا دیا تمہیں یہ بتا دیا یہی اسلام ہے. کان کھول کے سنو وہ حسینی نہیں ہو سکتا. ارے
حسینی وہ ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اس کی آرام دھڑکن بولے نبی نبی۔ دنیا کہے کہ جب غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جاگو جاگو، بہت کھیل لیے ہو تم، بہت کود لیے ہو تم، بہت ناچ لیے ہو تم۔ ان علماء سے پوچھو اللہ یہ باپ اتنا سیدھا باپ ہے، یہ ساری قمیض باپ کی، کیونکہ جوان بیٹی، بغیر شادی شدہ بیٹی، کنواری بیٹی، تجھے موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بول بول، بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ کس لیے دیا؟ اس لیے دیا کہ لے بیٹی بات کرتی رہی ہے، کس سے بات کرے گی، کس سے چیٹنگ کرے گی؟ 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو۔ کسی کی بیٹی ایسی ہے جو فیکٹری چل رہی ہے، جس کا کارخانہ چل رہا، ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، کیا چل رہا ہے؟ کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ کچھ باتیں مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی۔ کتنی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو کے چلی گئی۔ خوش کسی ہو یہ علماء جو باہر نکل مدراس چنئی وغیرہ جاتے ہیں، ان لوگوں کو پتا ہوگا، تم تو گھر میں رہ رہے۔ ان علماء سے پوچھو کتنی محنتیں کرنی پڑتی، کتنی لڑکیاں مسلمان تھی، دھرم چینج، دھرم پرورتن ختم، خلاص، تمہیں کیا پتا؟ یہ باپ بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے مجھے بتاؤ۔ جس لڑکی نے اس بستی کا کیا نام ہے حضرت؟ جگدیش پور۔ جو لڑکی کبھی جگدیش پور سے نکل کے باہر نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ بولو۔ اس کی آستین کیسے کھلی، اس کا گلا کیسے کھلا، اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کہاں سے آیا؟ بولو۔ ہے ہمت جواب دینے کی؟ نہیں دو گے، میں تمہیں خدا خدا کے کہتا ہوں ارے بڑا جنتی، تو یہ بھی نوٹ اچھل اچھل کے دیتے رہیں، سچ میں اب تو ہم جنتی ہو گئے۔ لیکن جب میں چھیل کے رکھتا ہوں نا، جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا میل پڑ جاتا وہ کٹ مارتا تو درد ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، پھر دباتا تو اور تکلیف ہوتی، لیکن جب میل نکل جاتا تو سکون سے آرام سے سوتا۔ ابھی تمہیں تکلیف ضرور ہو رہی ہے، مجھے وہی ڈاکٹر سمجھو۔ سماج میں جو میل پڑ گیا نا، میل وہ دبا دبا کے نکال رہا ہوں، تکلیف ضرور ہو رہی ہے مگر قبر میں آرام سے سو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ مبارکباد کے لائق ہے کمیٹی والے، انہوں نے جو آج یہ جلسہ کیا، مگر سنانا تو ان لوگوں کو تھا۔ یہ تو اچھے اچھے رہ گئے جو زیادہ نچکئیے ہیں نا، جیسے بینڈ باجا بج جائے گھوڑوں کی طرح ناچ رہے ہیں، ڈیجو پہ ناچ رہے ہیں، وہ نچکئیے تو چلے گئے، مگر کوئی نہ کوئی تو اس ٹائم پہ بولتا ہی۔ لیکن سنو، بیٹی کو موبائل کس نے دیا؟ یہ باپ نے دیا، باپ نے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کھانے کا ڈنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈنگ فلموں جیسا کہاں سے آیا؟ یہ اسی موبائل کی دین ہے۔ کتنی لڑکیاں آج برباد ہو گئی، فیشنیلے کپڑوں پہ آ گئی، لگتا ہی نہیں مسلمان کی بیٹی ہے۔ اگر تمہیں دینا ہے نا، ان کے ہاتھوں سے موبائل لے کر کے دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو۔ اگر پڑھوانا ہے انہیں بخاری شریف پڑھواؤ، پڑھوانا ہے انہیں ترمذی شریف پڑھواؤ، ابن داؤد پڑھواؤ، ابن داؤد شریف پڑھواؤ، ابن ماجہ پڑھواؤ، پڑھوانا تو مسلم شریف پڑھواؤ، اور نیچے تک اگر آ جاؤ سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت حفصہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت زینب کی زندگی پڑھواؤ، حضرت صفیہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت رقیہ کی زندگی پڑھواؤ، غوث پاک کی ماں کی زندگی پڑھواؤ، غریب نواز کی بیٹی کی زندگی پڑھواؤ، سافر پاک کی ماں کی زندگی پڑھواؤ۔ کیا تمہارے یہاں لڑکیوں کے مدرسے نہیں ہے؟ ضرور ہوں گے، لڑکیوں کے مدرسے ضرور ہوں گے۔ آج موبائلوں سے نکال کر مدرسوں میں داخل کر دو، ان کے ہاتھوں میں دینی کتاب ہوگی۔ اگر یہ ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھے گی تو ہم یہ موبائلوں میں نہیں بلکہ یہ کتابوں میں دیکھے گی۔ سب سے اچھی لڑکی کون ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ سب سے بہتر لڑکی کون ہے؟ تو
کبھی تو غوث پاک کی ماں آئیں گی, کبھی غوث پاک کی بیٹی آئے گی, کبھی غریب نواز کی بیٹی آئے گی, اور آگے بڑھے گی تو کبھی نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آئیں گی, کبھی سیدہ زینب آئے گی. خدا کی قسم اگر ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھے تو کھائے گی ہماری بیٹی لیکن ننگ فاطمہ کا ہوگا, پیے گی ہماری بیٹی ننگ فاطمہ کا ہوگا, سوئے گی ہماری بیٹی ننگ فاطمہ کا ہوگا, اٹھے گی بیٹھے گی ہماری بیٹی ننگ فاطمہ کا ہوگا, چلے گی پھرے گی ہماری بیٹی ننگ فاطمہ کا ہوگا. اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے, اور اگر جب شوہر کے گھر میں جائے تو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے, اور جب ماں بنے تو اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. ارے